बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आज की डेट में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जा रहा है, ना ये हुकूमत कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने देगी, ना इंतज़ामिया आज़ादाना फ़ैसले करेगी। कंट्रोल्ड इंतज़ामिया, जब ऊपर से आर्डर आएगा अबू जी का तो फिर तहरीक इंसाफ को जलसा भी नहीं करने दिया जाएगा, रैली भी नहीं निकालने दी जाएगी, धरना भी नहीं देने दिया जाएगा, किसी किस्म का पोस्टर भी नहीं लगाने दिया जाएगा। तो अबू जी का आर्डर आ चुका है और अबू जी ने कहा है कि कल 22 अगस्त है और 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल के मकाम पर जलसा करना था। मैं आपको बता दूं कि ये तरनौल के मकाम पर जलसा करने की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है और इससे पहले भी कई दफ़ा इजाज़त दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन इंतज़ामिया को कॉल आई है बड़े अबू जी की और इंतज़ामिया ने जो इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर हैं उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के मद्देनज़र जो NOC है वो दोबारा कैंसिल कर दिया है। यानी कि कल जलसा है और आज NOC कैंसिल कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जमहूरियत है पाकिस्तान में और जमहूरियत सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर के लिए काम करती है, जमहूरियत जमहूर के लिए काम नहीं करती है। और अगर जमहूरियत के सामने एहतजाज करेगी या सामने आके खड़ी हो जाएगी तो फिर वो गद्दार हैं, वो बागी हैं, वो फिर दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाएगा, क्योंकि वो जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। और जमहूरियत सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर की लौंडी है। ऐसा लगता है जो ताकतवर चाहता है जमहूरियत को अपने दर पे बुला के नचाता है और इसके अलावा जमहूरियत आम लोगों की नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जलसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, वो करेंगे, वो कहते हैं, वो भी डट गए हैं। उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए हमने जलसा करना है, ये इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है और चीफ कमिश्नर ने इसको मनसूख कैसे कर दिया है। कानूनी तरीके से हम जलसा करने जा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ने कहा था, लेकिन हमें अगर रोका गया, हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाली गई तो फिर जो होगा उसकी मज़ामत भी हम करेंगे और सामने चट्टान की तरह खड़े भी हो जाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में जलसा करेगी और इजाज़त देने का हुक्म हमें जो इजाज़त मिली है वो अदलिया की जानिब से दी गई है जलसे की। तो अगर कोर्ट के ख़िलाफ़ गए तो फिर ये पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ज़ाहिर है इंतज़ामिया अबू जी के आर्डर पे चल रही है और जो अवाम है वो भी अब पीछे हटने वाली नहीं है। और ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया है और अदालत में तो जाएंगे, ये दोबारा जाएंगे। जैसे कल अदालत खुलेगी तो तौहीन अदालत का जो एक दरख्वास्त है वो भी दायर की जाएगी, मगर एक दफ़ा ताकतवर ने फिर अपनी जो एक ताकत का नशा है वो दिखाया है और आवाम को जलसा करने से रोक दिया गया। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में की है। क्या कहते हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं कौम को, और ताकतवर क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, वो आपके सामने। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ह कह दिया है कि आर्मी चीफ से मेरा मुतालबा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है, ये इसकी जो भी कार्रवाई है ये कोर्ट मार्शल की, ये ओपन होनी चाहिए, ओपन लेवल पे की जाए। तो अगर ये ओपन लेवल पे करते हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हर चीज़ सामने आ जाएगी ओपन ट्रायल के दौरान। तो 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है बल्कि ये लोकल इशू है, पाकिस्तान का लोकल इशू है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला कहाँ से आ जाता है इसमें। फिर 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया, और वो सुपर किंग कौन है, यू नो बेटर कि किसको वो मुखातब कर रहे हैं कि सुपर किंग आर्मी का जिसने 9 मई को मेरे अरेस्ट के लिए ऑर्डर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि किसी हालत में पीछे हटने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, बिकने वाला नहीं हूँ, जो मर्जी हो जाए। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जानने वाले हैं, लेकिन अब रिटायर्ड
جنرل فیض حمید کو اس لیے اریسٹ کر کے ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو جانے والا ہے، اب ہم کوئی نیا ڈرامہ رچائیں۔ پھر فیض حمید کے اوپن ٹرائل میں میڈیا کو عدالت جانے اور کوریج کی اجازت دی جائے گی، یہ سوال کیا گیا۔ تو اوپن ٹرائل کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا اور ہر پاکستانی جو ہے اس کو سمجھ آئے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، پاکستان ترقی کرے گا۔ اوپن ٹرائل سے رجیم چینج اور 9 مئی کی سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ میں نے بھی اگر بغاوت کی ہے تو میرا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے؟ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اٹھایا لیا گیا، اس کی بیوی انصاف مانگ رہی ہے، یہ انصاف مل نہیں رہا، کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ سب کچھ کر رہے ہیں صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے۔ یہ سب آئینی جو ہے وہ توڑ رہے ہیں اور آئینی بغاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خلاف تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں، اب یہ نیا ڈرامہ شروع کریں گے۔ فیض حمید جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید پر الزام ہے، سوال کیا گیا کہ انہوں نے 9 مئی کی سازش کا منصوبہ بنایا، آرمی کی تنصیبات اور حملوں کے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے جس پر آپ نے عمل درآمد کروایا، یہ سوال کیا گیا میڈیا کی جانب سے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا کیٹیگوریکل جواب دیا، جس نے میرے اغوا کا حکم دیا، آرڈر دیا، اس نے 9 مئی کی سازش تیار کی، اسی نے 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج بھی چوری کی ہے۔ یہ بڑا سمپل سوال تھا۔ آگے کوئک رسپانس کیا گیا، عمران خان نے کچھ چند سوالوں کا جواب دیا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو رینجر کا کنٹرول کرتا ہے، جس نے رینجر کو کنٹرول کیا ہے، سپر کنگ، وہ جو آرمی کا جنرل ہے یا جو بھی بڑا ہے، سپر کنگ، رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ رینجر کو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، سوال کیا گیا۔ تو میں وزیر اعظم رہا، مجھے ایک دفعہ رینجر کی ضرورت پڑی، مجھے پتہ ہے کہ رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے، یہ بڑی سمپل بات کی ہے۔ اور واقعی ہی رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ رینجر از سبسائڈری آف پاکستان آرمی۔ آگے چلتے ہیں تو مجھے پتہ ہے میرے جو 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم کس نے دیا، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا؟ آپ نام بتائیں۔ تو میری گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ سپر کنگ نے دیا۔ بڑا سمپل، بڑا کیٹیگوریکل جواب عمران خان صاحب کا۔ آگے اوپن ٹرائل کے حوالے سے بات کی عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ٹرائل کو اوپن کیا جائے کہ کس نے حملہ کیا، کس نے سازش کی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ 9 مئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں، وہ لوکل ایشو ہے، ملٹری کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم کا اغوا کا معاملہ ہے۔ آپ جب رینجر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نمبر 1 کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم تھا، مجھے رینجر کی ایک دفعہ ضرورت پڑی، تو مجھے پتہ ہے کہ رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے اور اس کے پیچھے بیکنگ کس کی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی، بشرا بی بی کے حوالے سے سوال بھی ہوا۔ بشرا بی بی کو گزشتہ روز 12 مقدمات میں ڈسچارج کیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا میں صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عامر فاروق پہ تنقید کر رہا ہوں، باقی کسی جج کے اوپر میں نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ دونوں جو ہیں وہ متنازع جج ہیں عمران خان صاحب کے مطابق۔ پھر جو فیض حمید صاحب کے ساتھ کنٹیکٹ جو ہے رابطے کی خبریں ہیں، اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کے جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے ساتھ جیل میں بھی رابطے رہے ہیں، اس سے باہر بھی رابطے رہے ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رابطے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا میرا فیض حمید سے اس وقت تک رابطہ رہا جب تک وہ DGISI تھے، اور اس کے بعد وزیر اعظم تھا میں۔ تو جیسے ہی فیض حمید ریٹائرڈ ہوئے تو یقین مانے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات کی، وہ بڑی مزے کی ہے کہ جب کوئی آرمی آفیسر یا جنرل ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے۔ اٹس ویری سمپل، یہ حقیقت ہے۔ اس کا جلوہ، اس کی طاقت، اس کی وہ جو روح، اس کی جو نشہ ہے، وہ جب تک وہ اس عہدے پہ ہوتا ہے تب تک ہوتا ہے، اس کے بعد زیرو۔
اور زیرو ہو جاتا ہے۔ یہ احمق لوگ ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد میرا کیا فائدہ کر سکتے تھے۔ یہ واقعی بڑی سمپل لاجیکل کویسچن انہوں نے اور اس کا جواب دیا۔ جب کوئی آرمی چیف ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی مثال باجوہ کی دے سکتے ہیں یا پھر پرویز مشرف کی دے سکتے ہیں۔ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ آپ وفاقی حکومت سے کر رہے ہیں یا آرمی چیف سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آرمی چیف سے کر رہا ہوں۔ دنیا میں پاکستان کا کیا امیج رہ گیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے؟ میں اسی لیے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں اور یہ ہونا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب نے جو روسٹرم پر آئے 190 ملین پاؤنڈ کی اور وہاں پر گرجے برسے تھوڑا سا جذبہ دکھایا انہوں نے، وہ کیا تھا؟ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب عدالت میں وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کی گیٹ پر روک دیا گیا، تو اس کا معاملہ جب عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے کس طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران جب وقفہ ہوتا ہے تو جج ناصر جاوید رانا سیٹ سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو عمران خان صاحب روسٹرم پر آ جاتے ہیں اور انہوں نے با آواز بلند کہا کہ میرے اراکین فیملی وکلاء کو جیل کے دروازے پر روکا جاتا ہے، سیاسی رہنماؤں کو کہا جاتا ہے کہ مجھ سے سیاسی بات نہ کریں، تو کیا یہ مارشل لا لگا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیا پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ بڑا سمپل سا انہوں نے جواب دیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آج ایک اہم بیان ریکارڈ کروایا عدالت کو کہ نیب تفتیشی ٹیم جو ہے انہوں نے ملک ریاض کا پیسہ چوری کیا یا نہیں، اس کے حوالے سے تو ملک ریاض کا پیسہ چوری کا نہیں تھا۔ اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ختم ہو جا چکا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم نے کابینہ میں ڈسکس کی، جب یہ پیسہ چوری کا نہیں تو اسے پاکستان لایا جائے۔ نیشنل کرائم ایجنسی NCA برطانیہ نے ملک ریاض جو ہیں ان کی رقم مشکوک ٹرانزیکشن پر فریز کر دی گئی تھی، تو ہم نے ملک ریاض سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ جی بالکل میری رقم جو ہے وہ چوری کی نہیں ہے۔ تو پھر جو ڈیل کی گئی تو ڈیل کے مطابق اس کو خفیہ رکھا گیا اور ملک ریاض اور NCA کی ڈیل کو FIA اور نیب کھول سکتے ہیں۔ برطانیہ سے جو رقم پاکستان آئی اب تک یہ 20 ارب ڈالر کما چکے ہیں۔ نئے توشہ خانہ میں بھی انعام شاہ اور اس کے علاوہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ جمع کرا دیا۔ اس کے علاوہ اور عمران خان صاحب نے اہم ترین گفتگو کی ہے۔ آج انٹرنیٹ سلو کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ انٹرنیٹ جو سلو ہوا ہے وہ جو میجر جنرل ریٹائرڈ جو چیئرمین PTA ہیں انہوں نے کہا ہے، حفیظ الرحمان صاحب نے، کہ انٹرنیٹ سب مرین کیبل فالٹ کی وجہ سے متاثر ہے۔ 27 اگست تک کا وقت ہے اور وقت اس کیبل کو ٹھیک کر لیا جائے گا، لیکن انہوں نے بھی یہ ساتھ میں بات کر دی ہے کہ VPN کی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ انٹرنیٹ کا وہ تھوڑا ڈاؤن میں گیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے دو ٹوک بات کر دی ہے کہ فائر وال لگائی گئی ہے اور لگائی جائے گی اور اس کے حوالے سے بریفنگ بھی مل چکی ہے اور ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ کامہ کمیٹی ٹیکنالوجی نے آئندہ اجلاس میں سیکٹری IT سے فائر وال پر تکنیکی بریفنگ بھی طلب کر لی ہے۔ تو فائر وال جو کہہ رہے تھے حلف دے رہی تھی شیزہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں کہ حلفاً کہہ رہی تھی کہ فائر وال نہیں لگائی، وہ آج اس کا ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔